बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैंने बहुत सारे बजट्स देखे हैं और आपने यकीनी तौर पे मेरे से भी बहुत ज़्यादा बजट्स देखे हैं, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा बजट देखा है जो कि एक एक्सेल शीट की शक्ल में एक ख़याली अफसाना हो। मेरा ख़्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया है वो इट इज़ अ पैरेलल यूनिवर्स, जिसमें उन्होंने बड़ा एक रोज़ी सी पिक्चर बनाई है, बट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ सफरिंग विद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। तो आज मैं चाहूँगा कि मैं ये बजट को इसके हक़ाइक़ खोलूँ और दिखाऊँ आपको कि किस तरह ये तबाही की तरफ हमें ले जा रहा है। जनाब चेयरमैन, हर बजट की एक ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है, यानी तरक्की की हिकमत अमली। इस बजट में मुझे तरक्की की हिकमत अमली कोई नहीं नज़र आई। ना FBR का कोई रिफॉर्म पैकेज है, ना इनकम टैक्स की कोई पॉलिसी है, ना कोई SMEs को प्राइवेटाइजेशन करने की क्या बात है, किसी किस्म की पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं। तरक्की के ऊपर क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या इक़दामात हैं, उसका कोई ज़िक्र नहीं। इसके लिए अगर आपने तरक्की के लिए हिकमत अमली करनी है तो आपको सोच, अमली मनसूबाबंदी और जो रिसोर्सेज हैं आपकी, उनका सही इस्तेमाल करना है। बदकिस्मती से PDM की जो हुकूमत है पिछले 3 साल से वो सोच तो रही है ज़रूर, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के लिए सोच रही है कि इमरान खान जो कि आइकॉन है पूरी दुनिया की, उनको किस तरह जेल में रखा जाए। उनकी सारी सोच जो है वो इस तरफ सर्फ हो रही है। मंसूबा भी बनाते हैं, वो 3 साल से मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन मंसूबा ये है कि इमरान खान और PTI के दीगर जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे किस तरह बनाए जाएं। रिसोर्सेज, वसाइल की भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वसाइल का पिछले 3 साल से जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बदकिस्मती से जुडिशरी को, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए और किस तरह झूठे फैसले होते हैं उस चीज़ के लिए वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। वसाइल किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जनाब? कि PTI के वर्कर्स पे तशद्दुद किया जाए, उसके लीडर्स जो हैं उनको जेल में रखा जाए, और वो जो अपना आइनी हक एहतजाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको किस तरह रोका जाए। इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को नज़रियात का दिवालिया है। देयर इज़ अ बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज़, और उस चीज़ का रिफ्लेक्शन, उस चीज़ की अक्कासी इस बजट में हो रही है। इस बजट का मैं कहूँगा जनाब चेयरमैन, बी जो है ये बजट नहीं बल्कि बिट्रेयल है, यानी कि ये पाकिस्तान की अवाम के साथ एक धोखा है। बजट का बी स्टैंड्स फॉर बिट्रेयल। PTI इस बजट के लिए वोट नहीं देगी, और इसलिए सिर्फ नहीं देगी कि हम इमरान खान साहब और उनकी अहलिया और हमारे लीडर्स के ख़िलाफ़ जो गलत मुकदमे हैं, जो बेबुनियाद मुकदमे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज की सूरत हाल में हैं। हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये बजट अगर मंजूर होता है तो वो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बजट पे आऊँ जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ जंग जीत चुका है। दुनिया सही तौर पे हमें आसमानों का बादशाह तस्लीम करती है। हम अपने आप को महफूज समझते हैं और यकीनी तौर पे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं कि हमें महफूज रखा। लेकिन इज़राइल का ईरान पे जो दहशतगर्दी का हमला है, इसके बाद एक बात वाज़ेह हो गई है जनाब चेयरमैन कि ये एक डिज़ाइन था इंडिया और इज़राइल का। पहले इंडिया ने हमला करना था पाकिस्तान पे और फिर इज़राइल ने हमला करना था ईरान पे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो इंडिया का जो हमला था वो तो
ختم کر دیا، لیکن اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے انہوں نے بہت اہم شخصیات جو ہیں ایران میں ان کو شہید بھی کیا، اور جو ایران کی انسٹالیشنز ہیں، اٹامک انسٹالیشنز، انرجی کی انسٹالیشنز، ان کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس کے لیے ہم ان کی سخت سے سخت مذمت ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ ایک وارننگ بھی ہے ہمارے لیے۔ وارننگ یہ ہے کہ اسرائیل نے جاسوسی، ٹیکنالوجی اور جدید ترین جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کے خلاف ابھی جناب چیئرمین خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اس خطرے کو، اس جاسوسی کو، اس ٹیکنالوجی کو، ان جدید ہتھیاروں کو نپٹنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مسلسل حکمت عملی کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اتحاد کی ضرورت ہے۔ جنگ کے علاوہ، فوجی جنگ کے علاوہ اگر ہم نے قانونی جنگ جیتنی ہے اور ہم نے اگر سفارتی جنگ جیتنی ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہمارے لیے اتحاد ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو جنہوں نے یہ بجٹ پیش کیا، کہ میری بات سنیں، غور سے سنیں۔ ملک میں سیاست کو اسی طرح چلنے دیں جو ایک جمہوریت میں سیاست چلتی ہے۔ اپوزیشن کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اپوزیشن کو ایک سیاسی مخالف سمجھیں۔ پی ٹی آئی پر ناانصافی، سیاسی دہشت گردی اور ظلم بند کر کے معیشت کی طرف دھیان دیں۔ سیاسی استحکام کے بغیر یہ بجٹ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بات غور سے سن لیں، یہ ایک بہت بڑی اور اہم وارننگ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایران کے خلاف جو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ اس کو آپ پاکستان کے خلاف بھی جنگ ہی سمجھیں۔ جناب، بجٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس بجٹ میں روزگار پیدا کرنے کے لیے، مواقع پیدا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ انکم ٹیکس کا ریٹ بڑھانا یا اس میں کسی قسم کی رعایت دینا، کوئی ریلیف دینا، یہ صرف تب ضروری ہوتا ہے جب آپ کے پاس نوکری ہو۔ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہوگی تو انکم ٹیکس بڑھانے سے آپ کو آمدنی نہیں ہونی، اور کسی قسم کی آپ کو ریلیف دینے سے کسی کو فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں نے پورا غور سے پڑھا، 4 دن پڑھتا رہا میں، کسی قسم کی حکمت عملی نے یہ نظر نہیں آئی کہ امپلائمنٹ کو کس طرح، روزگاری کو، نوکریوں کو کس طرح بڑھانا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہر گھر، ہر کسان، ہر طالب علم، ہر مرد، ہر عورت، ہر بزرگ، ہر پاکستانی کے خلاف یہ ایک بغاوت ہے۔ یہ بجٹ، یہ بی، جسا میں نے کہا بٹریل ہے، بی بغاوت بھی ہے۔ حکومت نے اچھے دنوں کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ اگر اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں میرے سامنے ہیں تو روزگاری کی شرح جو ہے وہ پچھلے 3 سال میں جس طرح بڑھی ہے، آج تک ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں اس طرح نہیں ہوا۔ انفلیشن کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ پاکستانی غربت کی لکیر سے کچھ اسٹیٹسٹکس کے مطابق 50% سے زیادہ نیچے ہیں۔ 50% پاپولیشن غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ اگر میری نظر میں حکومت بجائے وچ ہنٹ کرنے کے، بجائے اپنے سیاسی حریفوں کا شکار کرنے سے، اگر آدھا وقت بھی اس بات پہ سوچتی کہ معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور بجٹ پہ غور کرتی، تو ہم اس وقت گلوبل پاورٹی انڈیکس میں سب سے نیچے نہ ہوتے۔ جناب چیئرمین، بجٹ میں کہا ہے کہ جی ڈی پی کا ٹارگٹ 4.2% ہوگا گروتھ ریٹ۔ یہ غیر حقیقی ٹارگٹ ہے جناب چیئرمین۔ 42% ٹیکسز نئے لگے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم 4.2% گروتھ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کی چیز پہ ٹیکس ہو رہا ہے۔ پیٹرول پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں سامنے، ای کامرس پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے، پینشنرز تک کو نہیں بخشا گیا۔ تو یعنی کہ آنے جانے پہ
نقل و حرکت پہ, کاروبار پر, اور جتنے بھی ریٹائریز ہیں ان سب پہ ٹیکس ہے. آپ معیشت کو نچوڑ کے اس کو بڑھانے کی بات نہیں کر سکتے جناب چیئرمین. آپ صنعت کو اوور ٹیکس کر کے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ صنعت انویسٹ کرے گی. یہ کلیئرلی ان ریئلسٹک جی ڈی پی ٹارگٹ ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فگرز ہیں وہ بھی فج کیے گئے ہیں. اس 4.2% گروتھ کے لیے جو اسٹیٹسٹکس ہیں, اسٹیٹسٹکس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جناب جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے لائف سٹاک کی 4.8%, اس میں ایک آئٹم ہے 4.8%. جب پوچھا گیا منسٹر صاحب سے, فائنانس منسٹر صاحب سے, کہ یہ کہاں سے فگر آیا, تو انہوں نے کہا یہ 2010 کا فگر تھا, یعنی 15 سال پہلے کا فگر استعمال کر کے 4.2% کی گروتھ کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی ایزمپشن جو آج ہی غلط ثابت ہو گئی وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کے جو پرائسز ہیں وہ کم رہیں گے. آج ہی یہ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئے ہیں, اور پورا کا پورا بجٹ کی جو ایزمپشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جناب بالکل اس طرح ہے ٹیکسز بڑھا کے یہ کہنا کہ جی ڈی پی بڑھے گی یا گروتھ بڑھے گی, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک ہوائی جہاز کو اڑانے کی کوشش کریں انجن کے بغیر. ہوائی جہاز انجن کے بغیر نہیں اڑ سکتا. اس طرح یہ ٹیکسز جو ہیں لگا کے آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. جناب کاربن ٹیکس, یہ ایک عجیب و غریب ٹیکس لگا ہے. پیٹرولیم ٹیکس ہے اور اس کے اوپر کاربن ٹیکس بھی لگ گیا ہے, یعنی کہ ایک بیچارہ موٹر سائیکل جو چلا سکتا ہے اس کے اوپر بھی ایک کاربن ٹیکس ہے. اور کاربن ٹیکس کیا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹل پروجیکٹ کرنے ہیں. جناب حکومت کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں صرف جو دنیا کا انڈیکس ہے اس میں ہم صرف 1% کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ہیں, یعنی ہماری جو ٹوٹل انڈسٹری ہے وہ صرف 1% دیتی ہے نقصان کلائمیٹ کو. اس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ ہم پروجیکٹ گرین پروجیکٹس بنائیں گے, پاکستان کو ہرا بنائیں گے. اس کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں, جناب لا منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, فائنانس کی کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں بیٹھے, میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کے پاس فنڈز ہیں, پیرس ایگریمنٹ کے تحت آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے فنڈز پڑے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کلائمیٹ پروجیکٹس کے لیے. آپ پاکستانی عوام سے کیوں کاربن ٹیکس لے رہے ہیں؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ آپ آلریڈی جس کے پاس کچھ نہ ہو اس سے آپ اور چیزیں مانگتے رہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے. جناب اکنامک پالیسی, اکنامک پالیسی آپ دیکھیے, تھنک ٹینکس کی میں نے باتیں سنی. اکنامک پالیسی یہ ہے کہ کاروبار کو آپ بڑھائیں. اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے میں نے جب کامنٹ سنے, فیڈریشن والے کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہر قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, بیٹھ جائے گی. اور انہوں نے بہت سارے ٹیکسز کی بات کی ہے. ایف بی آر, مجھے یاد ہے کہ ہم نے بار بار اسی پارلیمنٹ نے, جس کی تاریخ بہت لمبی ہے, بار بار ایف بی آر نے کوشش کیا کہ ہمیں پولیس پاورز دے دی جائیں, ہم پولیس کی حرکت بھی کریں, پولیس پاورز بھی ہمارے پاس ہوں, اور ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ اریسٹ کی پاورز بھی ہوں, ہم ساتھ ہی اس کا فیصلہ بھی کریں اور جیل میں بھی ڈال دیں. لیکن پارلیمنٹ نے ریزسٹ کیا. پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ کسی بجٹ میں ایف بی آر کو پولیس پاورز دے دی جائیں. یہ ایک خوف و حراست کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بجٹ ہے. جناب ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, سیکشن 37AA ہے. سیکشن 37AA ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر کو اگر صرف شبہ ہو جائے کہ کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ٹیکس کا فراڈ کر رہا ہے تو اس کو وہ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر سکتا. ایسی ڈرکونین پاورز میں نے آج تک کسی دنیا میں نہیں دیکھی کہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی کو آپ یہ طاقت دے دیں. لیکن سیٹل ہو جائے, لیکن حکومت نے تو کوشش کی, سیٹل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اتنا بڑی بات, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں,
اس کے اوپر جو اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ فورم ہے وہ کہتا ہے کہ FBR has been given unprecedented and excessive powers over business community, fundamental assault on business rights and economics, Janaab Chairman. It is against the policy of doing business. FBR has been made a police force. یہ ہے اسٹیٹمنٹس جو کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم بجٹ لا رہے ہیں گروتھ کے لیے, اینڈ لک ایٹ دا بجٹ کی جو ایکچوئل ویلیو ہے. ایک اور بڑی عجیب و غریب بات, ٹیکس آن سولر پینلز. جناب چیئرمین, یہ حکومت کہتی ہے کہ گرین ہو جاؤ, لیکن اس کے ساتھ عوام کو کہتی ہے کہ آپ گرین ہونے کا ٹیکس دو. جو عوام ایک سورج سے مفت بجلی پیدا کر رہی ہے اور گرڈ میں ڈال رہی ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو پیٹرول کی جو امپورٹ ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ اسی سولر پینل پہ 18% سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کے بجائے ساری کانسنٹریشن 3 سال کے لیے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے انہوں نے کی ہے استعمال. ایکچولی معیشت کو درست کرنے کے لیے کسی قسم کی سوچ اس بجٹ کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہی. جناب چیئرمین, انکریزڈ ٹیکس آن سیونگز, یعنی کہ یہ بچت والوں کے اوپر جنگ ہے. لوگ جنہوں نے ساری عمر پیسہ کمایا اور بچایا اپنی زندگی گزارنے کے لیے, اپنے بچوں کی زندگی گزارنے کے لیے, ان کی جو سیونگ ہے اس تک کو نہیں چھوڑا, اس پہ بھی ٹیکس انکریز کر دیا. یہ بجٹ جو ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ پینشنرز کے خلاف بھی ایک جنگ ہے. جناب چیئرمین, اس بجٹ کا سب سے بڑا جو فائنانس منسٹر صاحب نے ایک اچیومنٹ کہی ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم نے سیلریز کو, تنخواہوں کو 10% انکریز کیا ہے اور 7% ہم نے پینشنز کو انکریز کیا ہے. میں اس کو ایک علامتی تھپڑ کہتا ہوں, ریلیف نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 3 سال سے دیکھیں, سال میں کبھی نہ کبھی انفلیشن جو ہے وہ 20% ہو جاتی ہے. ابھی بھی انفلیشن اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, جو ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز وہ بڑھ گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 42% ٹیکسز زیادہ ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بجائے یہ انکریز ہونے کے سیلری یا پینشنز, یہ سیلریز اینڈ پینشنز ڈکریز ہوئی ہیں. یہ اصل جو آخر میں آتا ہے پیسہ کسی کے ہاتھ سیلری کلاس کو, وہ اس میں آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے. جناب, ایگریکلچر کے بارے میں میرے دوست PTI کے کافی سارے بات کریں گے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس بجٹ میں اور جس طرح کی پالیسیز ہیں, ویٹ جس طرح امپورٹ کی گئی, جب آنے لگی تھی ہماری ویٹ پروڈکشن اس وقت ویٹ امپورٹ کی گئی, جس قیمت پہ کی گئی, جس طرح ہمارے کسان کو نقصان پہنچا, اس پہ ڈیٹیل کی بات ہوگی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے, یہ بجٹ کسان کے لیے ایک روشن لیس پاکستان کا بجٹ ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. جناب, میں آپ کو سیلز ٹیکس کی بات کروں. 18% جب آپ سیلز ٹیکس لگاتے ہیں تو سارا کا سارا جو بزنس ہے وہ انفارمل سیکٹر میں چلا جاتا ہے. آپ کا جو بزنس ہے آپ کر ہی نہیں سکتے ود 18% سیلز ٹیکس. اس کے بجائے آپ ایک پالیسی بنائیں اور 18% سیلز ٹیکس کے بجائے 9% کریں, تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جس میں گروتھ کا آپ کا ایڈوانٹیج ہو. جناب, ایک اور عجیب و غریب بات ہے جس پہ شاید غور کیا ہے ہماری فائنانس کی کمیٹی سینٹ کی نے یا نہیں کیا, لیکن ضرور ایک مجھے تو بہت عجیب بات لگی کہ ای کامرس پہ بھی ٹیکس لگ گیا. ای کامرس کیا ہے جناب چیئرمین؟ یہ ای کامرس میں یا آپ نہیں کرتے, یہ ایکچولی ای کامرس وہ شخص کر رہا ہے جو کہ انڈیویجول ہے, یا وہ بیچارے میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم ان کو, جو کہ بیٹھ کے اپنے کمروں میں کچھ سلائیاں کر کے کپڑے بیچتے ہیں ای کامرس کے ذریعے. جب آپ ان کو ٹیکس کریں گے تو ان کا بزنس, ان کا جو آمدنی کا ذریعہ ہے, آپ تباہ کر دیں گے. آپ ای کامرس کو سوچیں کہ ای کامرس آپ بڑے جو ای کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں ان کی بات نہیں, آپ اپنے جو لوگ انڈیویجولز جو ہیں, انفرادی لوگ جو بزنس کر رہے ہیں, ان کو جو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں,
آپ اس پہ غور کریں. ایس ایم ایز, جناب آپ کو یاد ہوگا ایک ادھر قانون پاس کیا گیا تھا. قانون یہ تھا کہ ہم ایک بورڈز بنائیں گے, اور جب پوچھا گیا, ہم نے اس کو اپوز کیا کہ یہ بورڈز کیوں بنا رہے ہیں ایس ایم ایز کے آپ, تو یہ کہا گیا کہ جناب بورڈز اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں پالیسی دیں, اور پالیسی دیں پرائیویٹائزیشن کے لیے. 3 سال گزر چکے ہیں اس بات کو, وہ بورڈز ابھی تک قائم ہیں. ایک بھی ایس ایم ای جو ہے وہ پرائیویٹائز نہیں ہوا. وہ بورڈز جو ہیں وہ صرف ایک, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ پی ٹی ایم کی حکومت وہ کمانے کا طریقہ ہے آپ کا, وہ ایک کرپشن کا طریقہ ہے, یہ بورڈز نہ بنائیں, آپ پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے, یہ بورڈز 3 سال بعد بھی اسی طرح رہیں گے. اور وہی ہوا, آج 3 سال کا بات ہے. اس بجٹ میں بھی ایس ایم ایز کی پرائیویٹائزیشن کی کوئی پالیسی نہیں نظر آئی. جناب یہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم کر دی. بہت اچھی بات ہے, اگر یہ جی ڈی پی زیادہ بڑھتی اور پھر بھی ٹیکس اور جی ڈی پی کی ریشو اس طرح کم ہوتی تو بڑا اچھا تھا. لیکن اصل میں جی ڈی پی جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اگر کمی کی وجہ سے ٹیکس کی ریشو, جی ڈی پی کی ریشو درست ہوئی ہے, تو یہ کوئی بجٹ کی اچیومنٹ نہیں ہے. یہ تو بلکہ نظر آتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کتنی غلط رہی ہے. جناب آخر میں آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ ہم جو پی ڈی ایم کی حکومت اس بجٹ کے ذریعے غربت کے راستے پہ بمباری کر رہی ہے, ہمیں نامنظور ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. اس بجٹ میں جناب جو مڈل کلاس, جو جد و جہد کرنے والی ہماری پاکستان کی مڈل کلاس ہے, ان کو ختم کرنے کی جو منصوبہ ہے, ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے, احتجاج کریں گے, ہم بجٹ کو نہیں مانیں گے. جناب اس بجٹ میں جو کسان اور غریب عوام کو بھوکا رکھنا کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. جناب یہ بھی پی ٹی آئی کا اس بجٹ کے اوپر بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے. ہمیں کوئی ترقی کا روڈ میپ نہیں دکھایا اس بجٹ نے. عوام مایوس ہے, اور ہم بجٹ کی یہ جو شباز نامکس میں اس کو کہتا ہوں, یہ جو شباز نامکس ہے جس میں بہت آپ شائنی سا ایک ایکسل شیٹ دکھاتے ہیں اور آپ نعرے لگاتے ہیں مختلف قسم کے, لیکن اصل میں حل کوئی نہیں ہے. ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ایسا بجٹ ہونا چاہیے, ایک ایسا بجٹ ہونا چاہیے جو قوم کے مرد عورت ہر شخص, بزرگ, ہمارے کسان, ہمارے طالب علم, ہمارے سرمایہ دار, پوری قوم کی روح کے مطابق ہو. ہمیں ایسا بجٹ نہیں چاہیے جس میں آپ ایکسپیریمنٹ ہی کرتے رہیں قوم کے ساتھ. قوم کو بہتری چاہیے, بہتر ایکسل شیٹ نہیں, بہتر زندگی. اور یہ بجٹ جو ہے اس میں بالکل ناکام ہوتا ہے جناب چیئرمین. تھینک یو ویری مچ.